वालेकुम व्यूअर्स एक मेरी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की कि ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया पे एक प्लीज़ वीडियो बना दें अगर अच्छा मैंने कहा कि जल्दी से उनको एक मैं अच्छी सी वीडियो दे दूं जो कि ज़ाहिर है कि वो उन्हें इंतज़ार भी होगा और आपको पता है कि इंतज़ार कितना कर्बनाक होता है। अच्छा जी, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया जो है वो एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। और अब ऑटो इम्यून क्या प्रॉब्लम्स होते हैं या क्या डिजीज़ होते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं और फिर हम जो है इस पर बड़ी अच्छी बातें करेंगे। अच्छा जी, ऑटो इम्यून डिजीज़ ये हैं कि भाई देखें आपकी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है या आपकी बॉडी में कह लें कि एक पुलिस मौजूद है, पुलिस जो कि सेल्स पे मबनी है। और आपकी बॉडी पे जो भी कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है तो ये जो डिफेंस सेल्स होते हैं ये जाके उसको उस चीज़ को जो कि आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक होती है उसको जाके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ना मैकेनिज़्म ये है, ये आपके डिफेंस सिस्टम का। अच्छा जी, अब क्या है कि अगर किसी वजह से आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो आपके ही ख़िलाफ़ चले, ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले भी इसकी एक मिसाल देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चौकीदार रखा करमू, और करमू जो था वो उसको आपने कहा कि उसने जो है किसी भी गुंडे बदमाश और किसी भी गलत पर्सन को उसने घर में दाखिल नहीं होने देना। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि करमू जो था वो पागल हो गया और उसने क्या करना शुरू कर दिया कि उसने घर के लोग जो आ रहे थे घर में दाखिल हो रहे थे उन्हीं पे अटैक करना शुरू कर दिया, उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। और जो गुंडे वगैरह थे वो आराम से दंदनाते हुए घर में दाखिल हो रहे थे। तो अब इसी तरह जो आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है अगर वो आपके ख़िलाफ़ ही काम करना शुरू कर दे तो वो फिर आप उसे कहते हो कि जी ये जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये जो डिफेंस सिस्टम है जो कि आपको पता है डिफरेंट सेल्स पे मबनी है, तो वो आप उसे कहते हो ये ऑटो इम्यून हो गया। अब इसमें जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं वो डिफरेंट तरह की हैं। जैसे अब आप कुछ जो आपको नाम है वो आपको भी शायद सुनते ही हों कहीं ना कहीं, जैसे हशीमोटोस थायराइडाइटिस है, थायराइड की प्रॉब्लम है। अच्छा जी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ये भी एक प्रॉब्लम है, नर्व्स पे अगर अटैक होना शुरू हो जाए। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एक्जिमा है, ये सारी जो बीमारियां हैं ना ये डिफरेंट, ये सारी ऑटो इम्यून कंडीशंस के अंडर आती हैं। अच्छा जी, अब जो है अब हमें जो है ना इसी मिसाल को सामने रखना है, करमू जो हमारा चौकीदार है उसकी मिसाल को, और फिर हमें जो है ना इस कंडीशन को जो है उसको समझना है। ठीक है, अच्छा इसमें ये होता है कि भाई कोई भी जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है ना ये वो सारी बाज़ औक़ात ना उनका ओरिजिन एक ही है। ठीक है, यानी कि वो पैदा एक ही जगह से हो रही हैं, उनको ठीक भी उधर से किया जा सकता है या एटलीस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। शायद ठीक करना तो मुश्किल है क्योंकि एक चीज़ जो बिगड़ चुकी है हो सकता है कि अब वो जो अपनी नॉर्मल हालत है उस पर ना आ सके। लेकिन ये है कि इन बीमारियों का ये होता है कि इनके फ्लेयर्स होते हैं, यानी कभी एकदम ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कभी ये कम हो जाती हैं। वो चाहे एनीमिया है, वो चाहे कोई भी बीमारी है, ये जो ऑटो इम्यून है तो उस ये इन बीमारियों का एक जो है ना सिमिलर होता है, यानी ये बहनों बहनों की तरह जो है वो एक्ट करती हैं। ठीक है, तो हमें इसमें जो है ना अब ये जो वीडियो है ना ये वैसे तो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की है, यानी कि जब आपके अपने डिफेंस सेल्स या इम्यून सेल्स आपके रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। उसको अच्छा ये जो सेल्स होते हैं ये आपके डिफेंस सेल्स ना आपके आरबीसीज को अटैक करते हैं बल्कि उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर जाहिर है कि वो आप में क्या होगा कि खून की कमी हो जाएगी, आप में ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी में जब सही तरह से नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी तो फिर आप थकावट का शिकार रहेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डिफरेंट टेस्ट करेगा और फिर वो कहेगा कि शायद ये ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। अच्छा, इसमें जो मेडिसिन दी जाती हैं ना यूजुअली कोई भी जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है उसमें ये होता है कि आपको शुरू कर दिया जाता है कि स्टीरॉइड्स पे डाल दिया जाता है, फिर वो डिफरेंट जो है ना ऑटो इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स होती हैं जिनके एंड में मैब आता है। ठीक है, मैब MAB, ये सारी वो होती हैं। ये मैब से पता ही चलता है कि ये जैसे रेटोजुलो मैब इस तरह की, मुझे अभी जहन में कुछ खास नहीं आ रही, लेकिन अब आपको शायद पता ही चल गया होगा कि ये मैब वाली जो मेडिसिन हैं ये जो हैं ये आपकी ऑटो इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। स्टीरॉइड्स दे दिए जाते हैं जिसके और भी नुकसान है, लेकिन वो कभी कभी फिर देखने में आता है कि वो मरीज़ का जो मसला है वो वहीं का वहीं है, वो ठीक नहीं हो रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई कैट जो है वो घर वालों पे अटैक करती है
تو گھر والے جو ہے وہ پٹیاں لگا لیتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ کوئی کیٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ یہ کیٹ کیوں خطرناک ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ گھر والے بس پٹی لگاتے ہیں، پھر ادھر ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ہم لوگ بھی جو میڈیکل سائنس ہے نا، یہ اسی طرح آٹو امیون کنڈیشنز کو ڈیل کرتی ہے. وہ پھر آپ کو مطلب وہ جسٹ ایک سپرفیشل ٹریٹ کر دیتی ہے، لیکن جو اس کی جو بیچ میں جو وجہ ہے نا، جو کہ اس کے بیہائنڈ جو اس کی جو بنیادی وجہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ بھئی ہم بنیادی وجہ کو کیسے ٹھیک کریں اگر کوئی خدا نہ خواستہ آٹو امیون پرابلم ہو. اچھا اب جو ہے نا، اب سب سے پہلے جو ہے دیکھیں آٹو امیون کنڈیشنز کسی کو بھی ہے، پہلے وہ چیک کرے کہ یہ اس کو جب ڈائگنوز ہوئی تو کہیں اس کو جو اسٹریس لیول تھا اس کی لائف میں، اس کی باڈی میں کہیں بہت زیادہ تو نہیں تھا. بعض اوقات ہم اپنے جو ہمت ہے اس سے بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنی ہمت سے بڑھ کے جیسے کوئی ایسی جابز لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پھر ہمارے جو باڈی ہے اس میں اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ایون کچھ دیکھیں آپ کی شادیاں بھی جو ہیں نا وہ آپ میں اسٹریس کا باعث بن جاتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جیسے فار ایگزامپل آپ اب ایک عام انسان ہو اور کسی دن آپ کو ایک لڑکی ملے جو بہت پوش ہے، جو اس کے پاس بڑی اچھی سی گاڑی ہے اور بہت وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے اس کی بہت زیادہ اس کی ہے. اب بے شک وہ اچھی سی لڑکی، یہ اسٹائلش سی، تو سب کو اچھی لگے گی، سب لوگ اس سے شادی کرنا چاہیں گے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں وہ اس شادی میں ہو سکتا ہے کہ جو اس کے لیول کا بندہ ہو اس کو شاید اتنی اسٹریس نہیں اٹھانی پڑے جو کہ اس لائف سٹائل کا عادی ہو. لیکن آپ جیسے اب ایک عام انسان ہو، کہیں سے آپ نے مطلب تعلیم لی، لیکن کوئی ایسے جو ہے وہ ہوا کچھ اللہ کا کرنا کہ ایسی لڑکی کے ساتھ آپ کا جو ہے نسبت ہو گئی، تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو ہر وقت جو ہے اس کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، اس کے لائف سٹائل کو اپنانے کے لیے آپ ہر وقت سٹریس میں رہو گے. جیسے میں نے اکثر دیکھا، بات پھر لمبی ہو رہی ہے، کہ جیسے کچھ لوگ نا اپنے سٹیٹس سے اوپر شادیاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کی وجہ سے نا وہ اب پورا گھر جو ہے وہ پریشانی کا شکار رہتا ہے. جیسے اب وہ ہائی سٹیٹس کے لوگ ان کو ملنے آ گئے، پھر اچھا اب ان کو کھلائیں کیا، اچھا وہ اتنی ڈشز پکاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو وہ جو ہے نا وہ ایک ڈسیزن کی وجہ سے نا سارے لوگ اس کے پریشانی کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہیں باتیں، یا تو پھر آپ اس کو ٹیک اٹ ایزی لیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میرے کو کچھ نہیں ایسے ہے، تو یا میں نہیں شاید یا تو ایسے کاموں میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے. تو یہ ذرا ایک سمجھانے کے لیے بات ہی، بات ذرا لمبی ہو رہی ہے. اچھا اینی ویز دیکھیں اسٹریس کا جو اصل میں نا آپ کو بہت ایک براڈ اسپیکٹ میں آپ کو ہر چیز سمجھاتی ہوں، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کے مطابق جو ہے نا بہت سی جو معاشرے میں باتیں آپ دیکھتے ہو پھر آپ کو وہ بتانی ضروری ہوتی ہیں. کیونکہ اگر میں صرف کہہ کے چلی جاؤں کہ جی اسٹریس ٹھیک کریں، تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی زندگی میں کیا اسٹریس ہے ایکچولی. بعض اوقات ہم لوگوں میں اتنے ہم جیسے کہتے ہیں نا دیدائے بینا، وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. ایون ڈاکٹرز کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز ان کی مین پرابلم ہے ان کی اسٹریس کا. تو یہ تھوڑا سا نا اس لیے میں ذرا ڈیٹیل میں جا کے آپ کو سمجھانا شروع ہو جاتی ہوں. اچھا اب ایک اور جو ہے نا ہارٹ بریکس ہوتے ہیں، یہ ینگ بچوں کے تو میں نے دیکھا جو ہارٹ بریکس لے لیتے ہیں. کوئی لڑکی تھی چھوڑ کے چلی گئی ہے، کوئی لڑکا ہے وہ استعمال کر کے چلا گیا. اس طرح سے یہ لڑکیاں میں نے دیکھا آج کل یہ والے مسئلے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ٹراماٹائز ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا کچھ عرصے بعد انہیں کوئی ڈائگنوسس ملا ہوا ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی سٹریس، کوئی ایسا ٹراما جو کہ آپ کو افیکٹ کر رہا ہے، اندر ہی اندر کھا رہا ہے، پہلے تو اس سے آزاد کریں خود کو، ٹھیک ہے. تو سٹریس کا جو لیول ہے وہ آپ کے امیون سسٹم کو پاگل کر رہا ہے اور وہ آپ کے خلاف ہی اس وقت کام کر رہا ہے. تو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے بھئی کیا چیزیں مجھے سٹریس دے رہی ہیں. سٹریس پہ میری کچھ تھوڑی میں نے جو بھی میں آجزانہ سی ویڈیوز میں آپ کو دے سکی، بے شک بہت گڈ کوالٹی نہیں ہے، کوئی ہائی ڈیفینیشن ویڈیوز نہیں ہے بس لیکن اس میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں جو کہ آپ کو سمجھنے کے لیے سٹریس کو ضروری ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے دیکھنی ہے. تو اینی ویز آپ کو سٹریس لیول کو کنٹرول کریں. اچھا دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے نا ایک جو دیکھنے میں آتی ہے، اب ہم جو ہے نا ایک تو ہم نے کرمو جو ہمارا چوکی دار ہے ہم نے وہ ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا. اچھا اس میں دیکھیں اگر آپ اب وہ کرمو پاگل کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا امیون سسٹم پاگل کیوں ہے، یہ بالکل سیم بات جو ہے نا. اگر آپ یہ سمجھ جاؤ گے کہ کرمو کیوں پاگل ہے تو آپ کو اپنا امیون سسٹم بھی جو ہے نا سمجھ آ جائے گا. اچھا اب کرمو کو اگر آپ سارا دن اچھی ڈائٹ نہیں دیتے جو کہ آپ کا چوکی دار ہے،
آپ اسے کہتے ہو جی چاہ پی جاؤ، چلو سے چاہ تے پاپے کھاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ سارا دن بیچارہ انہی میں گزارا کر رہا ہے۔ تو اب وہ کرموں کو جو ہے نا وہ جو بیسک نیوٹریشن تھی، جیسے اس کو وٹامنس بھی چاہیے تھے، اس کو پروٹینز بھی چاہیے تھے، تو اس کو وہ نہیں مل رہے، اس کو وہ پروٹینز بھی نہیں مل رہی، اس کو گڈ کاربس بھی نہیں مل رہے، اس کو گڈ فیٹس بھی نہیں مل رہی بیچارے کو، تو وہ اس کو اچھی ڈائٹ نہیں مل رہی، تو پھر اینڈ میں اس نے کیا کرنا ہے، پاگل ہو جانا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی باڈی میں اچھی خوراک نہیں ڈالتے ہو، ٹھیک ہے، جیسے بچے ہیں جنک لیتے ہیں بہت زیادہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل ہم مدرس کا، جنک لیتے ہیں، پیپسی پیتے چلے جاتے ہیں، یا کوئی اور جو ہے وہ کرسپ جو ہیں یہ ملتے ہیں، یہ وہی کھاتے چلے جاتے ہیں، وہ نیوٹریشس ڈائٹ نہیں لیتے، تو پھر کیا ہوگا کہ باڈی جو ہے وہ کرونک سٹریس میں جائے گی، اور وہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے نا اس کے اگینسٹ رسپونڈ کرے گا، اور وہ پاگل آپ کو ہو جائے گا اور آپ کے اوپر ہی اٹیک کرنا شروع کر دے گا۔ اصل میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ باجی اینی کام کرنے، ٹھیک ہے، جو آپ کا امیون سسٹم ہے، لیکن آپ نہیں سن رہی ہو۔ آپ ڈائٹ، اب آپ نے اپنے لائف سٹائل ڈائٹ اب ٹھیک کرنی ہے، واک کریں، ایکسرسائز کریں، اور یہ سب کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں، چلیں ہو سکتا ہے یہ سارے مسئلے آپ کے نہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ والا مسئلہ ضرور آپ کا ہو۔ وہ ہوتا ہے کہ انفیکشنز کے بعد بعض اوقات جو ایک بہت برا، بعض اوقات جو ہے نا وائرل انفیکشن، ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ کووڈ جو ہے نا وہ کچھ لوگوں میں تو وہ مائلڈ ہو رہا ہے، لیکن کچھ میں ابھی بھی جو ہے نا وہ سویئر فارم کا انفیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے بہت زیادہ آفٹر افیکٹس ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اثرات آ رہے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ کووڈ کے بعد جو ہے نا آٹو امیون پرابلمس بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی باڈی کا امیون سسٹم ہے وہ ایک دم پاگل ہو جاتا ہے، جب اس پہ اس لیول کا وائرس جا رہا ہے اس کے اندر تو وہ پاگل ہو جاتا ہے امیون سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی آپ کو بھی کوئی پوسٹ انفیکشن تو نہیں ایسی بات ہو گئی ہے، تو اس کا بھی ایک حل ہوتا ہے کہ وائٹامن سی اینڈ زنک جو ہے نا وہ آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو آپ فوراً وہ لینا شروع کر دیا کرو کچھ عرصے کے لیے، ٹھیک ہے۔ بے شک ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے سپلیمنٹس ہر جگہ مل جاتے ہیں وائٹامن سی اور زنک کے، تو وہ آپ جو ہے اپنے امیون سسٹم کو اسٹرینتھ دینے کے لیے لے لو، ٹھیک ہے۔ اور اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب اگر آپ کی باڈی کو وائٹامن ڈی نہ ملے، ٹھیک ہے، اب وہی کرموں کی مثال لیتے ہیں جو کہ آپ کا چوکیدار ہے، اس کو آپ کہتے ہو کہ ساری دیہڑ تو جڑا نا وہ کسی جیسے ڈیمپ اور وداؤٹ سن ایک جگہ پہ اس کو آپ ڈال دو، ٹھیک ہے، تو آپ کو کہ تو باہر نہیں نکلنا، تو جڑا نا اندر ہی بیٹھ، تو وہ جو کرمو ہے بیچارہ اس کو وائٹامن ڈی نہیں ملے گی۔ ایک اس کے جو ہے نا وائٹامن ڈی نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ سن سے لیتے ہو، جب وہ سورج کی شعائیں آپ کے اندر کھبتی ہیں، جب آپ کی سکن میں جاتی ہیں، تو آپ کو جو باڈی ہے نا وہ فوراً وائٹامن ڈی بنانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اب آپ سوچو کہ جو اگر وائٹامن ڈی کی مقدار آپ کی باڈی میں کم ہو تو بھی جو ہے نا آپ کا ڈیفینس سسٹم میڈ ہو جائے گا، آٹو امیون ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا میں اپنی ڈائٹ میں وائٹامن ڈی لیتی ہوں، اگر نہیں لیتی تو کیا میری باڈی کا وائٹامن ڈی ٹھیک ہے۔ تو یہ جا کے آپ لیبارٹری سے چیک کراؤ گے، اپنے ڈاکٹر سے آپ کہو گے کہ مجھے جو ہے وہ وائٹامن ڈی لیول چیک کروانا ہے، تو وہ آپ کو اس کے لیے بھیج دے گا۔ تو یہ جو ہے نا ویئرز آپ کے لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور اس میں بہت کام کی باتیں آپ کو میں نے بتائیں، اور ان پہ جو ہے اگر آپ دھیان دو گے تو آپ جو ہے نا اپنی آٹو امیون پرابلم کوئی بھی ہے، اب وہ چاہے آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا یا وہ کوئی بھی پرابلم ہے نا، تو انشاءاللہ آپ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے۔ تو ویئرز ایک چھوٹی سی کاوش تھی میری آپ کو سمجھانے کی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا اور کچھ سمجھا بھی، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ Bari 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 bari